बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये इतला दिलचस्पी का बायस है कि साकिब निसार डर गया है और एक डरी हुई उसने धमकी दी है। ये धमकी उसने नीम सरकारी टीवी चैनल पर ज़राए के हवाले से चलवाई है। यानी इस डैम वाले बाबे में अब इतनी ज़रूरत नहीं रही कि खुद आकर बात करे। किसी से बात की है और उसे कहा है कि तुम ज़राए के हवाले से ये खबर चला दो कि साकिब निसार ये कहता है। तो साकिब निसार ने धमकी क्या दी है? वो सज्जाद अली शाह के केस का जिक्र किया है कि इसमें नवाज शरीफ ने अदलिया पर हमला करवाया और डराया और उसको ब्लैकमेल किया या क्या किया, इस तरह की बातें। तो इसमें तो सीधी सी बात है कि सज्जाद अली शाह का जो केस है, हुकूमत इमरान खान की है, वो चलाना चाहे तो चलाए, क्यों नहीं चलाती? क्योंकि उसमें भी कई राज खुलेंगे और वो राज ये है कि सज्जाद अली शाह किसके कहने पर अजीब व गरीब किस्म के फैसले दे रहा था। ये बात इतनी सिंपल नहीं है। वो जो अदालत पर हमला था उस पर सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन अगर ये मामला खुला तो फिर अब बात साकिब निसार के बाबों पर जाएगी, जो इमरान खान के भी बाबे हैं और साकिब निसार के भी बाबे हैं। क्योंकि सज्जाद अली शाह ने, ये किताबों में छप चुकी है बात, कि सज्जाद अली शाह ने फारूक लगारी के कहने पर, और फारूक लगारी किसी और के ज़ेर असर था, और ये इस तरह वो फैसले दे रहा था, जबकि सज्जाद अली शाह की अपनी तकर्री बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मेरिट के ख़िलाफ़ की थी। यानी उसकी तकर्री मेरिट के ख़िलाफ़ थी और वो इस तकर्री का मुस्तहक नहीं था। लेकिन जब उसे इतनी बड़ी सीट मिल गई तो वो आपे से बाहर हो गया और उसने बेनज़ीर को भी रगड़ दिया। फिर बाद में नवाज शरीफ को भी रगड़ना चाहा, लेकिन नवाज शरीफ ने जवाबी कार्रवाई की और अदालत पर हमला किया, जो कि गलत था। ये मैंने ये कह दिया कि नवाज शरीफ ने हमला किया, लेकिन सही बात यह है कि मुस्लिम लीग के कुछ कारकुनों ने हमला किया, नवाज शरीफ को इसमें मुलव्वस नहीं किया गया। अब करना चाहे तो कर दें। और सज्जाद अली शाह की फिर छुट्टी हो गई है। एक लंबा किस्सा है, उसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं कि वो साबिक सदर जो थे रफ़ीक तारण साहब, वो ब्रीफ केस से लेकर कोयटा गए। हालांकि ये इतला 100% झूठी है और जिसने फैलाई उसका भी लोगों को पता है कि किसने किसके कहने पर ये इतला फैलाई। तो खैर ये किस्सा पुराना है, लेकिन दिलचस्प बात है कि यही बात एतजाज़ हसन ने भी अपने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कही। टीवी प्रोग्राम में वो शरीक थे और एतजाज़ हसन ने भी कहा कि ये सज्जाद अली शाह का किस्सा जो है इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि ये जस्टिस राना शमीम के वो बयान हल्फी का जो केस चल रहा है तौहीन अदालत का, उसमें अटारनी जनरल ने वही बातें की जो साकिब निसार कर रहा है और एतजाज़ हसन कर रहा है। यानी तीनों ने एक ही बात की कि राना शमीम के बयान हल्फी पर कमीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक दिलचस्पी की बात है कि तीनों ईमानदार हैं माशाअल्लाह, और डैम वाले चाचे ने तो अरबों रुपए की ईमानदारी की है डैम फंड में, और एतजाज़ हसन की ईमानदारी के चर्चे भी पीपल्स पार्टी के दौर से ही होते आ रहे हैं। अटारनी जनरल है, उसके बारे में हर कुछ मुझे ज़्यादा पता नहीं है वो कितना ईमानदार है, लेकिन ईमानदारों की हुकूमत का अटारनी जनरल है तो ज़ाहिर है ईमानदारी होगा। तो इन तीनों ने कहा है कि जस्टिस राना शमीम के इशू पर कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों क्यों मुखालफत कर रहे हैं? ये तो फैसला अदालत ने करना है कि कमीशन बनता है या नहीं बनता। और मामला जिस तरफ जा रहे हैं और जिस तरह ये पंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है, उसके पेश नज़र तो उम्मीद है, लगता है कि बहुत कुछ बनेगा। तो ये क्यों डरे हुए हैं? अटारनी जनरल इतना डरा हुआ था, इतना बौखलाया हुआ था कल अदालत की पेशी के दौरान कि कभी वो भुट्टो केस का हवाला देता कि भुट्टो को नाजायज़ फांसी दी गई, तो उस पर तो कोई कमीशन नहीं बना। तुम ही बनवा लो, तुम्हारी हुकूमत है, बनवाओ। और इसकी कमीशन बनाने की ज़रूरत तो आसिफ अली जरदारी भी नहीं कर सका था, क्योंकि ज़ाहिर है भुट्टो के अदालती कत्ल के पीछे जो ताकतें थीं उनके सामने जरदारी साहब भी डरते हैं। और जरदारी साहब ने तो इतनी ज़रूरत भी नहीं हुई कि वो बेनज़ीर के कातलों को सज़ा दिलवा सकते, सरेंडर कर गए। 5 साल उन्होंने हुकूमत की, लेकिन ये मसला नहीं उठाया गया, बल्कि जो कत्ल के शरीक मुलज़म था, एक शरीक मुलज़म को उसने अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनवा दिया। तो ये बातें करने की हैं, और अगर आप करना चाहते तो ज़रूर करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी खुलवाएँ, बेनज़ीर का कत्ल केस भी खुलवाएँ, सज्जाद अली शाह का भी केस खुलवाएँ। तो अदालती कमीशन की ज़रूरत क्यों नहीं है? वो ये कहते हैं कि ये माजी में भी बड़े बड़े वाक़यात हुए, कमीशन नहीं बने। इसका मतलब ये है कि माजी में जो अगर कुछ वाक़यात पर कार्रवाई नहीं हुई तो आइंदा के लिए फिर कानून बना दिया जाए कि कोई कार्रवाई आइंदा भी नहीं होगी। और अदालती कमीशन से ये इसलिए भी डरे हुए हैं कि इसमें बात सिर्फ साकिब निसार तक नहीं जाएगी, साकिब निसार के आगे भी जाएगी। साकिब निसार का जो शरीक है वो खोसा, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहता, वो भी पकड़ा जाएगा। और इन दोनों को जो डिक्टेशन दिया करते थे, जो हदायत दिया करते थे,
وہ بھی ان کے نام بھی سامنے آئیں گے، ان کے خلاف کارروائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا نام ہی عدالتی کارروائی میں آ جانا، کیونکہ جن تک بات جائے گی اگرچہ ان کے خلاف کارروائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے نام کا آ جانا ہی ایک قسم کا زلزلہ ہوگا، یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی جسے ہم سیاسی یا اخلاقی زلزلہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اسکینڈلس سچویشن بن جائے گی جس کو وہ پسند نہیں کریں گے، جن کے نام اس میں آئیں گے ان کے لیے بہت پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ ویسے نام تو ان کے آ چکے ہیں، اب راز کی بات تو نہیں ہے، لیکن عدالتی کارروائی میں ان کا نام آ جانا گویا کہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا۔ جس طرح حمود الرحمان کمیشن میں یحییٰ خان اور اس کے ساتھیوں کا سارا کردار ریکارڈ کا حصہ بن گیا، تو اتنا زیادہ ڈرے یہ لوگ کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ 71 کو گزرے اب نصف صدی سے زیادہ ہو گیا، وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ابھی تک پاکستان میں جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور پاکستان میں آپ نے اس کے جتنے بھی حصے پڑھے ہیں وہ اس طرح پڑھے ہیں کہ وہ اس کی ایک کاپی کسی طرح بھارت پہنچی، وہاں پرنٹ ہوئی، وہاں چھپی، اور وہاں سے لوگوں نے یہاں کتابیں بھجوائیں اور یا ان کے حصے بھجوائے اور لوگوں نے پڑھے۔ تو عدالتی کارروائی میں نام آ جانا یہ ایک بہت زیادہ خوف زدہ کرنے والی بات ہے، جس سے وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہدایات جاری کر دی گئی ہے اعتزاز احسن کو بھی اور اٹارنی جنرل کو بھی کہ ہر قیمت پر عدالت کو کمیشن بنانے سے روکنا ہے، حالانکہ ابھی تک عدالت نے کمیشن بنانے کے بارے میں کوئی رولنگ نہیں دی ہے، ایسے کوئی ریمارکس نہیں دیے ہیں جن سے یہ اندیہ ملتا ہو کہ وہ کمیشن بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو اعتزاز احسن ہوں، ثاقب نثار ہوں یا یہ اٹارنی جنرل ہو، تو ان کے پیچھے جو خوف ہے اس خوف کا جو مرکز ہے وہ ایک ہی ہے، اور عمران خان تو اس میں انڈائریکٹ پھنستا ہے اس کیس میں، کیونکہ عمران خان نے تو اگرچہ کسی ثاقب نثار کو یا کھوسے کو نہیں کہا تھا کہ یہ فیصلہ سناؤ، لیکن یہ سارے فیصلے عمران خان ہی کو حکومت میں لانے کے لیے کیے گئے تھے، اور عمران خان ان کا سب سے بڑا بینیفیشری تھا، تو وہ امپلیکیٹ تو ہوگا اس میں اس انڈائریکٹ طریقے سے، اور اس کی بھی بدنامی ظاہر ہے اسے بھی پسند نہیں ہے۔ اور یہ جو ثاقب نثار کہتا ہے کہ میرے خلاف یہ ایک جھوٹی آڈیو ہے اور میں نے کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا، یہ اس نے کہا کہ میں نے کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا اور کسی کی جرت نہیں کہ مجھ پر دباؤ ڈال سکے، مجھے آرڈر دے سکے۔ تو پھر ثاقب نثار کو چاہیے تھا کہ وہ اس آڈیو کلپ کے بارے میں بھی بتا دیتا کہ وہ جو فکرے ہیں کہ مجھے اوپر سے حکم ہے، اداروں کا حکم ہے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، مریم کو بھی سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے، ان فکروں کا مطلب کیا ہے، اور اگر وہ فکرے دوسری تقریروں سے لیے گئے ہیں تو وہ بتا دے کہ کس تقریر سے لیے گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب یہ آڈیو لیک ہوئی تھی اور جسٹس رانا شمیم کا بیان آیا تھا، تو میں نے بلکہ کئی اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ اس معاملے کو اب دبایا نہیں جا سکتا، اس معاملے کو دبانے کی جتنی کوشش کی جائے گی یہ اتنا زیادہ کنٹروورشل ہوگا اور یہ لوگ پھنستے چلے جائیں گے۔ تو اب وہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح ہم رانا شمیم کا جو بیان حلفی ہے ہم اس خبر کو جھوٹی قرار دے سکیں۔ تو جنگ جس نے خبر چھاپی تھی اور انصار عباسی جو اس کے رپورٹر تھے، ان کی مذمت کے لیے اور کردار کشی کے لیے کئی ولاگ کیے گئے، ٹی وی پروگرام کیے گئے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جسٹس رانا شمیم نے کوئی بیان حلفی نہیں دیا اور یہ انہوں نے خود ہی گھڑا ہے اور مسلم لیگ نون کے یا نواز شریف کے کہنے پر گھڑا ہے۔ لیکن جب جسٹس رانا شمیم نے عدالت میں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ ہاں یہ بیان حلفی میرا ہے، پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بھی اخبار جنگ اور دی نیوز پڑھا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس میں جو بیان چھپا ہے وہ میرا ہی ہے یا کسی اور کا ہے، میں نے بہرحال ایک بیان دیا ہے۔ تو آدھی بات تو اسی وقت طے ہو گئی تھی کہ بیان حلفی کی خبر سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے۔ پھر عدالت میں پیش ہو کر رانا شمیم نے یہ کہا کہ ہاں یہ بیان میرا ہی ہے، لیکن میں نے اخبارات کو جاری نہیں کیا، یعنی اخبارات نے کسی اور سورس سے یہ بیان حلفی کی نقل حاصل کر لی ہے، میں نے یہ بیان جاری نہیں کیا۔ تو اس کے بعد تو ان لوگوں کو گویا ماں ہی مر گئی، جو یہ کہتے تھے کہ یہ بیان حلفی جھوٹا ہے اور توہین عدالت کے کیس لگے گا۔ اب توہین عدالت کی یہ کیس کی نوعیت اس طرح بدل گئی ہے کہ عدالت کا حکم ہے کہ وہ بیان حلفی جو اصل ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے، ورنہ فرد جرم لگ جائے گی۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کارروائی چلے گی، اور اس کارروائی کے دوران کئی اونچ نیچ قسم کے واقعات ہوں گے اور کئی اور انکشافات ہوں گے، کئی اور راز کھلیں گے، معاملہ پھیلے گا۔ اسی طرح ثاقب نثار کی آڈیو لیک کا مسئلہ ہے، اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ابھی تک کسی نے یہ اپیل نہیں کی ہے کہ اس آڈیو پر کوئی تحقیقات کی جائے، لیکن یہ معاملہ بھی آگے چلے گا، اس پر بھی مطالبہ کسی نہ کسی طرف سے ہوگا اور دباؤ بڑھے گا۔ اور وہ جو ایک مریم نواز صاحب کی رٹ ہے کہ نظر ثانی سزا پر جو نظر ثانی کے لیے انہوں نے رٹ کی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے نئے انکشافات کو حصہ بنایا، ابھی اس کی کارروائی بھی چل رہی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے سرپرست جو ہیں کافی مشکلات میں گھر گئے ہیں اور انہیں نکلنے کا رستہ نہیں مل رہا۔ یہ جو تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اب ایک ہی رستہ ہے، یہ میں نے کل ہی سنا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان ہی کو مزید عرصے کے لیے حکمران رکھے، کیونکہ عمران خان کل تک وہ عمران خان کے لیے چھتری تھے یا آج تک تھے، تو اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ان میں عمران خان ان کا تحفظ کرے گا اور ان کے لیے چھتری بنے گا۔ یہ بھی خام خیالی ہے، ایسے حالات میں پھر کوئی کسی کی چھتری نہیں بنا کرتا۔ عمران خان کو بھی چھتری کی تلاش ہے، اور جنہوں نے عمران خان کو چھتری کا سایہ فراہم کیا تھا انہیں بھی چھتری کی تلاش ہے، اور چھتری ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کل ایک پروگرام میں پی ٹی آئی کا ایک آدمی کہہ رہا تھا، کوئی مہمان، کہ جناب یہ فارن فنڈنگ اسکینڈل جو ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ یہ اسکینڈل تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے فارن فنڈنگ پر بھی چل رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تو بالکل ناانصافی ہے، دراصل جو غیر ممالک میں سمندر پار پاکستانی ہیں انہوں نے جو فنڈنگ بھیجی تھی اس میں کیا ناجائز بات ہے۔ تو اس میں مماثلت بنانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے بھی فنڈنگ ہوئی ہے، تو اسرائیل بتایا جائے کہ اسرائیل میں کتنے سمندر پار پاکستانی رہتے ہیں۔ وہاں تو ایک بھی سمندر پار پاکستانی نہیں رہتا۔ وہاں کچھ پاکستانی نژاد قادیانی ضرور رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہے یا برطانوی پاسپورٹ ہے۔ ان قادیانیوں کے علاوہ کوئی پاکستانی شہری پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل میں نہیں رہتا۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا جائے کہ بھارت میں کتنے پاکستانی سمندر پار پاکستانی رہتے ہیں، غیر ملکی رہائش رکھنے والے امیگرینٹس ہوتے ہیں یا جو بھی ان کو کہہ لیں، بھارت میں کتنے پاکستانی رہتے ہیں۔ تو یہ بھارت سے جو فنڈنگ ہوئی ہے اور اسرائیل سے جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کا کیا جواب ہے؟ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ابھی تو تحقیقات الیکشن کمیشن کے پاس صرف یہ ہے کہ مشکوک ٹرانزیکشنز جن کا ذکر عمران خان نے اپنے اس حلف نامے میں نہیں کیا تھا اس پر کارروائی ہو رہی ہے۔ آگے چل کر یہ مطالبہ بھی کیا جائے گا اور کیا جانا چاہیے کہ اس بات کی بھی تحقیقات کی جائے کہ اسرائیل اور بھارت سے کن لوگوں نے فنڈنگ کی۔ اس سلسلے میں کچھ نام چند مہینے پہلے آئے تھے، ایک بی جے پی کا لیڈر تھا اور ایک تھا اسرائیل کا کوئی زائنسٹ، اور زائنسٹ سے عمران خان کا رشتہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو اس کا بردر ان لا ہے، وہ جمائمہ خان کا بھائی، وہ یہودی سمپل یہودی نہیں ہے جس طرح وہ ایک عام یہودی جو ہے نا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے، وہ نہیں ہے، وہ زائنسٹ یہودی ہے۔ عام یہودی میں اور زائنسٹ یہودی میں ایک فرق ہے عقیدے کا، جس طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ انتہا پسند بلکہ بہت ہی زیادہ انتہا پسند ہوتے ہیں، اور وہ دن رات بات کرتے ہیں کہ ہم دلی کے لال قلعے پر جھنڈا لہرائیں گے اور سارے ہندو مار دیں گے۔ اسی طرح یہودیوں میں ایک بڑا سنجیدہ طبقہ ہے جس کو زائنسٹ کہا جاتا ہے۔ عام یہودی موجودہ اسرائیل کو ہی اپنا وطن موعود سمجھتا ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ آسمانی کتابوں میں ہمیں جس زمین کی بادشاہت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہی ہے جو موجودہ اسرائیل کی سرحدیں ہیں، بلکہ اس میں بھی وہ غزہ اور مغربی کنارہ کا علاقہ شامل نہیں ہے جن پر اسرائیل کا عملاً کنٹرول ہے، اگرچہ وہ ایک نیم خود مختار ریاست ان کو بنا دیا گیا ہے۔ اور مغربی کنارے میں تو خیر اس نے اپنی انکروچمنٹ اتنی زیادہ کر لی ہے کہ وہ بس تھوڑا سا کٹا پھٹا علاقہ ہی خود مختار ریاست کے پاس ہے، باقی اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس کے برعکس جو زائنسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی سرزمین مقدس ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں آیا ہے وہ ساری کی ساری اسرائیل کا حصہ ہے، موجودہ اسرائیل تو اس کا صرف تھوڑا سا حصہ ہے، اور اس میں وہ شامل کرتے ہیں حجاز کا علاقہ بھی، یعنی مدینہ منورہ اور اسی اوپر کا جتنا اردن تک کا علاقہ ہے وہ سارا شامل کرتے ہیں، سارا شام اس میں شامل ہے، مصر کا وہ علاقہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے اور پھر خلیج کلزم کی کھاڑی پار کر کے سویز میں، اور سویز سے پھر اردن کے علاقے میں، یہ جس کو اس وقت کنعان کہا جاتا تھا، وہاں داخل ہوئے، وہ سارا علاقہ، لبنان کا سارا علاقہ، پورا اردن، اور آدھا عراق اس لیے کہ مغربی عراق ہی میں وہ بابل کا شہر تھا جہاں ایک بہت بڑے تہہ خانے میں یا کنویں میں یا بہت بڑے گڑھے کی اندر ایک بستی بسائی گئی تھی یہودی اسیروں کی۔ ہزاروں یہودی قیدی اس میں برس ہا برس تک قید رہے اور ان کی نسلیں وہاں پیدا ہوئیں، اور اسی گڑھے میں بے شمار ان کے بقول بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی اسی گڑھے میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو وہ یہ سارا علاقہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے زائونسٹ یعنی صہیونی۔
اور عمران خان کے رشتے عام یہودیوں سے نہیں ہیں بلکہ صہیونی یہودیوں سے ہیں، اور ایک دو سے نہیں کئی سے ہیں۔ اور وہ جو ڈاکٹر سرار احمد، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے تو بتا دیا تھا کہ یہ عمران خان غیر ملکی ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے پاکستان پر برسر اقتدار لایا جائے گا، اور وہی ہوا۔ اور اب جو کچھ تباہی مچی ہوئی ہے وہ کوئی محب وطن پاکستانی بلکہ نالائق پاکستانی بھی نہیں کر سکتا، جتنی جو تباہی اس نے کی ہے۔ اور اس تباہی کا ایک ایک ورق، تباہی کی اس داستان کا ایک ایک ورق یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ عمران خان غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی طور پر تباہ ہی نہیں کر رہا بلکہ غلام بھی بنا رہا ہے، بلکہ اس نے غلام بنا دیا ہے۔ IMF سے جو معاہدہ حالیہ جن شرطوں پر کیا گیا ہے وہ پاکستان کی غلامی پر مہر ہیں، اور صدمے کی بات جو ہے کہ ادارے اس سارے تماشے کو بخوشی دیکھ رہے ہیں اور کسی طرف سے کوئی ہل جل نہیں ہے۔ وہی ادارے جو تقریباً 6 کی گروتھ کو کہا کرتے تھے کہ معیشت کی حالت اچھی نہیں ہے، اب وہ پاکستان کی مکمل تباہی، معاشی تباہی اور معاشی غلامی پر ان کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں سننے کو مل رہا۔ تو یہ ایک المیہ ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے جو بھی ہے۔ تو ناظرین، چلتے چلتے ایک یہ دلچسپ اطلاع دے دوں کہ 2-3 دن پہلے عمران خان نے ایک نام نہاد کامیاب جوان پروگرام اسلام آباد میں کیا تھا، جس میں ہزاروں نوجوان شریک تھے، جو ٹی وی والے سارا دن چلاتے رہے۔ 3-4-5 ہزار نوجوان تھے۔ تاثر یہ دیا گیا کہ کس طرح ایک شارٹ نوٹس پر اتنے نوجوان وہاں اکٹھے ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں لوگوں نے وہ خط جاری کر دیا ہے، وہ ڈائریکٹو جاری کر دیا ہے سوشل میڈیا پر، جس میں حکومت کی طرف سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی کی انتظامیہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے کامیاب پروگرام میں شرکت کے لیے 8 سے 10 ہزار نوجوان فراہم کیے جائیں۔ اسلامک یونیورسٹی میں 8 سے 10 ہزار تک نوجوان تو فراہم نہیں کیے، اتنے تو خیر وہاں تھے ہی نہیں۔ بہرحال جتنے بھی دیے ہوں گے 4-5 ہزار تو وہاں سے گئے ہوں گے، اور یہ زبردستی کا پروگرام تھا، جعلی، فراڈ اور دھوکہ بازی پر مشتمل۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ انہی نوجوانوں نے پھر عمران خان کی تقریر کے دوران گلی گلی میں شور ہے عمران خان چور ہے کا نعرہ لگایا۔ یہاں آپ وہ عکس دیکھ سکتے ہیں جو اس خط کا ہے، اس ڈائریکٹو کا ہے، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسلامک یونیورسٹی کے کام کو جاری کیا تھا، اور جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ 8 سے 10 ہزار نوجوان فراہم کیے جائیں۔ تو ناظرین، آپ یہ خط دیکھیے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔